Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. मारिया को सुबह से अब तक कोई मौका ना मिला जिससे वो हिसाब बराबर कर सके, तो वो अपने कमरे में जाने का कहकर इन दोनों के पास से उठ खड़ी हुई। अभी वो कमरे के करीब ही पहुंची तो जब उमर की आवाज़ ने इसकी समात को छुआ। वो किसी काम से हेडक्वार्टर जा रहे थे। मारिया ने पलट कर इनको देखा जो अपनी बातों में मशगूल थे, और फिर अपने कमरे की जगह साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी। ठीक है बाबा, आप जाएं, सब ठीक होगा। टेक केयर माय सन, मेजर उमर अपने बेटे को कहते हुए खड़े हुए और मेन गेट की तरफ बढ़ गए। मारिया को कब से ऐसे ही मौके की तो तलाश थी। ज़रर भी कुछ वक्त आराम करने की नीयत से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, सामने ड्रेसिंग टेबल पर टांग जमाए मारिया बैठी हुई थी। इसका अभी इससे उलझने का कोई इरादा नहीं था। ज़रर ने खुद को काबू करने के लिए एकदम आंखें खोलीं। वो इसे सुकून से बात करके चलता करेगा, ये सोचकर इसने आंखें खोली, लेकिन वो हाथ में इसका मोबाइल पकड़े लापरवाही से घुमा रही थी। ज़रर तहम्मुल से बात करने का फ़ैसला तर्क करते इसकी तरफ बढ़ा और सामने आ खड़ा हुआ। मेरा मोबाइल मुझे वापस करो। अपने अंदर के गुस्से को किसी हद तक काबू किए वो इससे कहने लगा, ज़रूर, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। माफ़ी? किस चीज़ की? वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराते हुए कहने लगा, भूल गए तुमने मुझे कैसे चीज़ कहा था? मारिया अपनी नीली आंखों में ढेरों जज्बात लिए इसे कहने लगी, तुम्हारी भूल है अगर मैं तुम जैसी चीज़ से माफ़ी मांगूंगा। वो चीज़ पर ज़ोर डालता कहने लगा, ठीक है, तो फिर अपना मोबाइल भूल जाओ। वो पास रखे पानी के जग में मोबाइल फेंकने लगी। ज़रर ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ना चाहा तो मारिया ने एकदम अपनी हथेली से इसकी ठोड़ी पर वार किया, जिससे वो एकदम पीछे हटा। ज़रर की ज़ुबान इसके दांतों के नीचे कटने से बाल बाल बची थी। आखिर वो लड़की खुद को समझती क्या थी। अब की बार वो इस बात को लिहाज में लाए बगैर इसकी तरफ बढ़ा कि वो एक लड़की है। मारिया ने इसे किक करके रोकने की कोशिश की तो इसने इसकी टांग थाम कर अपनी तरफ खींचा। वो ड्रेसिंग टेबल से घसीटती हुई नीचे गिरने लगी तो इसने दोनों हाथों से ड्रेसिंग टेबल थाम लिया। अगर तुम्हें शराफत की ज़ुबान समझ नहीं आती तो मैं तुम्हें अब तुम्हारी ज़ुबान में ही समझाऊंगा, वो गुस्से में इससे कहने लगा। ज़रर ने इसकी टांग को छोड़कर इसके हाथ से मोबाइल छीना और पलट गया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती बनी। मारिया ने अपनी दोनों टांगों से इसकी टांगों को लॉक किया और इसकी गर्दन को अपने बाजू से दबोच लिया और पूरी कुव्वत से इसका गला दबाने लगी। माफ़ी तो तुम्हें मुझसे मांगनी ही होगी। इसकी नस्वानी आवाज़ ज़रर की सिमात से टकराई थी। इसने अपने करियर में बहुत ही मगरूर और खूबसूरत लड़कियां भी देखी थीं, लेकिन ये लड़की की तो कुछ और ही बला थी। वो किसी बिल्ली की तरह इसकी कमर से चिपकी हुई थी और पूरी नीयत से इसका गला दबा रही थी। ज़रर ने इसे खींचकर खुद से हटाना चाहा तो मारिया के टॉप की बाजू इसके हाथ में आ गई और इसका टॉप फटता चला गया। ज़रर ने इसे इसकी पुश्त ज़ोर से दीवार से टकराई। इसने मारिया कितनी ज़ोर से दीवार से मारा था कि एक लम्हे के लिए इसका सांस ही उखड़ गया और इसकी ज़रर पर से पकड़ छूट गई। इसने बिना किसी मौके को ज़ाया किए मुड़कर मारिया को काबू करना चाहा, लेकिन इसने इसकी पन्नी पर पूरी ताकत से वार किया और वो लड़खड़ा गया। देखने में नाजुक सी इस मारिया में काफ़ी ताकत थी। वो इसे भरपूर टक्कर दे रही थी और अब वो ये सब इंजॉय करने लगा था। मारिया को अब अपनी टॉप की फटी बाजू का भी बदला लेना था। इसने ज़रर को फिर से गले से दबोचना चाहा, लेकिन वो एक चाल में दोबारा फंसने वाला नहीं था। अपने लड़कू एक तरफ करके मारिया की बढ़ती बाजू को इसने थाम कर झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो घुटनों के बल कारपेट पर गिरी। इसने फिर ज़रर ने अपनी टांगों से इसकी पतली कमर पर लाक लगाया और इसे ज़मीन पर पटक दिया। मारिया ने खुद को आज़ाद करवाने के लिए अपने नाखून इसकी गर्दन में गाड़ दिए, जिस पर ज़रर मुस्कुरा पड़ा। आ गई चुड़ैलों वाली हरकत पर। हटो मुझ पर से, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मारिया का सांस अब बुरी तरह फूल चुका था, जबकि ज़रर अपनी ज़ख्म के बावजूद भी बहुत बेहतर हालत में था। बहुत शौक़ है ना तुम्हें मेरे करीब आने का। अब अगर वो इंजॉय कर रही थी तो इस मारिया की अकल ठिकाने लगाना चाहता था। इसकी बात पर वो कहकहा लगा उठी थी, करीब?
تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہر لڑکی قریب آنے کے لیے نہیں مچلتی۔ اچھا تو تم ابھی مچل نہیں رہی۔ خود کو آزاد کروانے کے لیے تڑپتی ماریا ایک دم رکی تھی، اور اس کے تیور دیکھ کر ضرر بے اختیار ہنس پڑا۔ دیکھو چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح تھک گئی تھی لیکن ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، اس لیے بہت ضبط سے چہرہ پھیر کر اسے کہنے لگی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ ہاتھ کے علاوہ کسی نے اس کی یہ حالت کی ہو۔ احتشام تو اس معاملے میں اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو خود پر اتنا فخر کرتی تھی اور اس نے دوبارہ اسے ہرا دیا۔ ضرر اس کی گلابی رنگت کو دیکھتے ہوئے کھونے لگا تھا۔ وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، بس تھوڑی سی پاگل تھی۔ ایسے ہی دیکھتے رہے تو آنکھیں نکال لوں گی تمہاری۔ وہ تل ملا ہی تو اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اب اگر تمہیں دورہ پڑا تو میرے کمرے میں مت آنا، بلکہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا۔ وہ اسے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا ایک گہرا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی کمر میں ابھی بھی درد ہو رہی تھی۔ اس نے ضرر کو گھورتے ہوئے اپنے بال کان کے پیچھے اڑے سے۔ ویسے جیسے تم فائٹ کرتی ہو، تم ملٹری آسانی سے جوائن کر سکتی ہو۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو اس کی بات پر ایک دم رک گئی۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی، لیکن وہ ماریا جس کا وجود ابھی تک چھپا کر رکھا گیا تھا، کیا اسے کوئی قبول کرے گا؟ وہ یہ سوچ کر سر جھٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ فی الحال تو بوریت کے ساتھ ضرر بھی اس کے حواس سے اتر گیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ لوگ اس بنگلے میں رہے اور حرین نے اس کا چپا چپا گھوما تھا۔ ان کی فلائٹ کا وقت قریب تھا تو وہ سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حرین کو بھی اب واپس گھر جانے کی جلدی تھی۔ شعوری طور پر بھی اسے ہی اپنا گھر ماننے لگی تھی۔ اسے اس گھر کے سکون کی اور امارہ کے ہاتھ سے بنے لذیذ کھانوں کی عادت ہو چکی تھی۔ فلائٹ میں احتشام الگ سیٹ پر جبکہ ہاتھ اور حرین کی سیٹ ساتھ ساتھ تھی، لیکن وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے تھی۔ ویسے بھی احتشام کے سامنے اس کی عزت کا وہ اچھے سے فالودہ بنا چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کاغان اور اسلام آباد دیکھ کر آئی ہے۔ وہاں کا ایک ایک منظر وہ امارہ اور رشال کو بتانے کے لیے بے قرار ہو رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اسے نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ان گزرے دنوں کو سوچنا چاہتی تھی۔ محض 2 دن میں ہی ہاتھ اور وہ کتنا قریب آ گئے تھے۔ شاید وہ بھی ایک فیملی چاہتی تھی۔ اس نے پہلی بار کچھ ایسا سوچنے کی گستاخی کی تھی۔ جب ہاتھ اسے اغوا کر کے لایا تو اس وقت اسے لگا کہ زندگی نے اسے ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ کب سمجھی تھی کہ وہ تو اسے تمام آزمائشوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا۔ غربت سے فرار ہونے والی وہ لڑکی آج نہ تو صرف شادی شدہ تھی بلکہ ایک فیملی شروع کرنے کی خواہش مند بھی تھی۔ کچھ میری اور کچھ ہاتھ کی آنکھوں جیسے بچے۔ یہ بات سوچ کر بے اختیار وہ مسکرا اٹھی تھی، اور پھر اپنی سوچوں کے مدار کو جان کر وہ شرما ہی تو گئی تھی۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر ساتھ بیٹھے ہاتھ کو دیکھا جو اپنے موبائل پر کچھ چیک کر رہا تھا۔ ہاتھ اس کی طرف پلٹنے لگا تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو ہاتھ نے اس کے قریب بڑھ کر وہ آنکھیں چوم لیں اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ حرین کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ کیا کوئی چیز اس سے پردے میں بھی تھی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ رات ہو چلی تھی اور اس نے شاور لینے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی کچھ دیر تک ہاتھ آ جاتا تو اس کی جان اس قید خانے سے آزاد ہو جاتی۔ وہ یہ سب سوچتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی اور شاور لینے لگی۔ اس دوران بس ضرر کی ایک ہی بات دماغ میں گردش کر رہی تھی، کیا وہ واقعی ملٹری جوائن کر سکتی تھی؟ وہ ہمیشہ سے اپنے بارے میں بہت کانفیڈنٹ تھی، لیکن اس بات سے وہ متبزز سی تھی۔ ویسے بھی اس کا تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی شناختی کارڈ۔ اس کا وجود تو جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ کی وجوہات سمجھتی تھی، لیکن اب تو وہ شادی کر چکا تھا۔ کیا وہ ساری زندگی ایسے ہی گزارے گی؟ اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں آواز اٹھانے لگے تھے۔ ماریا انہی جھٹکتی گہری سانس بھرنے لگی، تبھی اسے کمرے سے اپنے موبائل کی بیل بجتی سنائی دی۔ اسے کال تو امارہ، احتشام یا ہاتھ ہی کر سکتے تھے، اور وہ بھی ہمیشہ کسی ضرورت کے تحت ہی ہوتا۔ وہ شاور بند کرتی باتھ روم کی طرف بڑھی جب اس کی بے دہانی سے مہنگی پڑی۔ پاؤں پھسلا تو وہ ٹائلز پر بہت بری طریقے سے گری۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کوہنی بری طرح شل ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماریا کو لگا
جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے 2-4 بار لمبے لمبے سانس کھینچے اور پھر اپنی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، کمر میں بری طرح سے چوٹ لگی تھی۔ یہی ہوتا ہے جب فضول سوچے انسان کو گھیر لیں۔ وہ خود کو کوسنے لگی تھی۔ موبائل لگاتار بج رہا تھا۔ اس نے خود کو سہارے سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کیا کرے۔ گرتے ہوئے اس کا ہاتھ لگنے سے شیلف پر پڑے شیمپو اور کنڈیشنرز کی بوتلیں بھی پاس ہی گری پڑی تھیں۔ وہ انہیں ایسے گھورنے لگیں جیسے سارا قصور انہی کا ہو۔ شاید عمر انکل واپس آ گئے ہوں، یہ سوچ کر وہ انہیں آوازیں لگانے لگی۔ ضرر کو پانی کی طلب ہوئی تو وہ کچن میں چلا آیا اور اب منرل واٹر کی باٹل پکڑے ہال میں آ بیٹھا۔ کچھ وقت کے توقف سے اسے کسی کی مدھم سی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اس آواز کا ذریعہ معلوم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز اس کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ ہلکا سا کھول کر جھانکا تو وہ خالی تھا، لیکن دوبارہ وہ آواز سنائی دی تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ بلا شبہ وہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ ضرر اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ یہ آواز ماریا کی ہے۔ پہلے تو اسے یہ بھی کوئی اس کی الٹی حرکت لگی، لیکن آواز میں موجود درد کے عنصر سے اس نے یہ رسک لینے کا ارادہ کیا۔ آواز ایک دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ کوئی ہے انکل؟ وہ بار بار پکار رہی تھی۔ پہلے تو دروازہ کھولنے لگا، پھر رک گیا اور انگلیوں کو مروڑتا دروازے پر ہلکا سا ناک کیا۔ انکل؟ اندر سے ماریا کی آواز فوراً ابھری تھی۔ نہیں، میں ہوں، ضرر۔ اس کی آواز سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ جب مقابل کچھ نہ بولا تو پلٹنے لگا۔ جب اس کی آواز دوبارہ آئی، انکل کہاں ہیں؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مشکل سے بات کر رہی ہو۔ وہ ابھی نہیں آئے ہیں، کیا کوئی کام ہے تمہیں؟ وہ پھر تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر آخر کار ماریا نے اپنی انا ایک طرف رکھ کر اسے بتا ہی دیا۔ میں گر گئی ہوں۔ کیا؟ ضرر کو لگا اس نے غلط سنا۔ میں فرش پر گر گئی۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی۔ تو میں اٹھ نہیں پا رہی، مجھے مدد چاہیے۔ ضرر کو اس کی بات پر یقین نہ آتا اگر اس کی آواز میں اس نے درد نہ سنا ہوتا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماریا جیسی لڑکی کیسے گر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اندر آ رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے لگا جب ماریا چیخ اٹھی۔ خبردار اگر تم اندر آئے۔ ضرر کا ناپ کی طرف بڑھتا ہاتھ ایک دم رکا۔ اگر میں اندر نہیں آ سکتا تو بلا کیوں رہی تھی؟ میں نے کچھ پہنا نہیں ہے۔ ساتھ ہی کنڈیشنر کی بوتل اٹھا کر زور سے دروازے پر دے ماری۔ اس کی بات پر اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبانے لگا۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، ماریا تپ کے بولی تھی۔ دیکھو، اب یا تو مجھے تمہاری مدد کرنی پڑے گی یا میں ریسکیو ٹیم کو کال کر دیتا ہوں۔ ذرا تو اب خوب مزے لینے لگا تھا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ کہہ کر وہ ساتھ ہی کرا پڑی تھی۔ ضرر کو بھی اس پر ترس آنے لگا تھا، حالانکہ وہ ترس کھانے والی چیز تو نہیں تھی۔ دیکھو، میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا، مجھے تم پر یقین نہیں، تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس کی مدد کرنے کا۔ وہ پلٹا تھا جب اس کی آواز پھر سے آئی۔ مجھے کمر پر چوٹ آئی ہے۔ ضرر اب کی بار سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ اسے کہتا پاور پلگز کی طرف چلا گیا اور پھر وہاں کی پاور کاٹ دی۔ اندھیرا ہونے پر ماریا ایک دم چونکی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے ضرر کی آواز آئی۔ کیا اب میں آ سکتا ہوں؟ وہ کافی دیر سوچتی رہی اور پھر اپنی حالت کے باعث ماننا پڑا۔ ٹھیک ہے، پر آنکھیں بند کر لینا۔ وہ اس کی بات پر سر جھٹک کر رہ گیا اور پھر آہستہ سے دروازہ کھولنے لگا۔ ویسے بھی اندھیرے میں سے کچھ نہ دکھتا، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے داخل ہو گیا۔ تمہارے دائیں طرف روپ لٹک رہا ہے، وہ مجھے دے دو۔ آنکھیں بند کیے ضرر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا اور پھر جیسے ہی اس کی انگلیوں نے روپ کو چھوا وہ اسے اتارنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب سیدھے ہو جاؤ اور سیدھے بڑھتے رہو۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا جلدی کرو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ رکو، یہیں رک جاؤ۔ وہ اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ روپ چھوڑ دو۔ ضرر نے روپ چھوڑا تو وہ اس کے اوپر گرا، لیکن وہ اب اسے پہن نہیں پا رہی تھی۔
اس نے ٹاول کی طرح اسے اپنے گرد لپیٹا تو زرر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھانے لگا۔ وہ آنکھیں کھول چکا تھا لیکن اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ابھی کمرے میں داخل ہی ہوا تھا جب ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ ماریا کو تکلیف تو بہت ہو رہی تھی لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم لائٹس ہونے پر اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ زرر بھی ایک دم روشنی ہونے سے گھبرایا تھا، شاید بابا واپس آ گئے تھے۔ وہ ماریا کو لٹانے بیڈ کی طرف بڑھا جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر ان دونوں کی ہمائیاں اڑی تھیں۔ زرر کے قدم تو وہیں جم گئے جبکہ ماریا کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا۔ زرر نے اسے جلدی سے بیڈ پر پٹکا اور ماریا کی تو درد سے چیخیں نکل گئیں۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑے کمبل کو کھینچ کر ماریا پر ڈالا اور اگلے ہی لمحے وہ زرر پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ ہاتھ رک جاؤ، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ اپنا سانس بحال کرتی اسے روکنے کا کہہ رہی تھی۔ وہی زرر جتنا ہو سکے اس کے حملے کو ڈاج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی شور کی آواز سے عمر اور احتشام وہاں بھاگے ہوئے آئے اور اسے پکڑ کر زرر سے دور کرنے لگے۔ ہاتھ رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اس سب کے دوران زرر خاموش ہی رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا وہم ہوا ہوگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر گندی نظر ڈالنے کی؟ وہ دھاڑا تھا اور عمر اور احتشام مل کر بھی اسے قابو نہیں کر پا رہے تھے۔ زرر اس سے خود کو چھڑواتا دور ہوا۔ اسٹاپ اٹ یو میڈ مین، میں بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ بھی اب غصے میں بول پڑا۔ ماریا الگ ہی اپنے آنسو روک رہی تھی۔ خود کو اتنا لاچار اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے اسے کس حالت میں دیکھا ہے۔ میں نے آپ پر بھروسہ کر کے ماریا کی ذمہ داری سونپی تھی اور آپ نے… وہ اسٹاپ اٹ، پہلے سمجھ تو لو کہ کیا ہوا۔ زرر اس کی بات کاٹ کر بولا، جس پر ہاتھ نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں۔ ہاتھ وہ… ماریا ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھی جب ہاتھ کے تیور دیکھ کر گنگ ہو گئی اور نظریں جھکا گئیں۔ ہاتھ بیٹا دیکھو، تحمل سے بات کرو۔ عمر نے اسے سمجھانا چاہا۔ بابا وہ گر گئی تھی باتھ روم میں تو بس اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ زرر کے چہرے پر سوجن ہونے لگی تھی۔ بکواس نہیں کرو، میں یہ بات ایسے نہیں جانے دوں گا میجر عمر۔ ہاتھ میجر عمر سے مخاطب ہوا۔ ہو سکتا ہے جیسے زرر کہہ رہا ہو وہی سچ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ جو بھی ہو، لیکن میری بہن کی عزت ہے عمر، اور یہ بات ایسے نہیں ٹلے گی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میجر عمر نے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان دونوں کی شادی کرنی ہوگی۔ واٹ؟ ماریا اور زرر دونوں چیخے تھے۔ میجر عمر کو بھی اس کی بات سے شوق لگا تھا، جبکہ احتشام بنا کسی تاثر کے سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاتھ غلط ہے لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اس کے ساتھ تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ زرر کے انکار پر وہ اس کی طرف پلٹا۔ شادی تو کرنی ہوگی ورنہ میں تمہیں جہنم سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ اس کے لہجے سے ماریا کانپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو زرر ماریا سے شادی کرے گا۔ عمر کی بات پر زرر نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ بٹ بابا… خاموش زرر، سب کے لیے یہی بہتر ہے۔ انہوں نے بھی حالات سمجھتے ہوئے یہی بہتر جانا۔ ہاتھ اس بات کو ایسے ہی جانے نہیں دیتا اور وہ محض اس بات سے اسے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی جو بھی ہوا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کل صبح تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ پلٹ کر ماریا کو کہتا وہاں سے نکل گیا اور احتشام بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہاتھ جب پارکنگ ایریا میں پہنچا تو اس کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ تھی۔